الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وذبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغيثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زوج پاک صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ ولا صادق یا شکر اللہ. تصدیق کی اللہ نے احسان کیا ایمان والوں جو بھیج دیا سبحان اللہ رسول کو. رسول پیدا ہوئے یہ اللہ کا احسان ہے. میلاد اللہ کا احسان ہے. مولود مصطفیٰ برف آف ہونی پروفیٹ اللہ کا احسان ہے. بس اتنا ہی دیکھنا ہے کہ جو اللہ والے ہوں گے وہی احسان مند ہوں گے. تو میلاد سے چڑ گیا ہم سمجھ گئے کہ یہ جب اللہ کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. یہ جو بھیجا ہے یہ بھیجا سمجھ میں آتا ہے. بولتے ہو نا لیٹر بھیجا روٹی بھیجی یہ روپے بھیجے بھیجا بھیجی بھیجا تھا بہت بولتے سمجھتے بھی ہوگی نہیں. اللہ کرے یہ بھیجنا تمہارے بھیجے میں آ جائے. تو خدا نے مجھے یہاں جو بھیجا ہے بہت مجھے مزہ آیا کیونکہ یہ دیہات ہے. دیہات دیہات کبھی تو ہوگا ساتھ ساتھ. اور ہماری
बड़े सबीर में ये देहात नहीं है, ये दो हाथ है। रोटी को रोकता बच्चा अगर ये देहात ना हो, ये भेजना बहुत बोलते, भेजा था, भेजेंगे, भेज दिया, भेजते रहते हैं, भेजना बहुत बोलते हो। कभी सोचा कि भेजने के लिए 3 बात जरूरी है। अल्लाह ने भेजा है तो यहाँ भी 3 बात जरूरी। नंबर 1, भेजने वाला चाहिए। भेजने वाला नहीं है तो कौन भेजेगा? अरे कोई भी चीज हम यहाँ तुम्हारे यहाँ रोटी भेज रहे हैं तो भी एक चाहिए भेजने वाला, और जाने वाली रोटी या लेटर या रुपया। अगर कोई जाने वाला नहीं तो क्या भेजोगे? और कोई पाने वाला नहीं तो किधर भेजोगे? तो भेजने के लिए 3 बात जरूरी है। भेजने वाला चाहिए, आने वाला चाहिए, पाने वाला। एक पोस्ट कार्ड भेज करके देख लो कराची, भेजने वाले तुम हो, पोस्ट कार्ड जाने वाला है, एड्रेस पाने वाला। पता ना हो तो जाए कहाँ? लेटर ना है तो जाए कौन? तुम नहीं तो भेजे कौन? भेजने वाला चाहिए, आने वाला चाहिए, पाने वाला। तब भेजना कंप्लीट होगा जब भेजने वाला भी हो, आने वाला भी हो, पाने वाला भी। ये अल्लाह जब तूने रसूल को भेजा है तो यहाँ भी तीनों चाहिए, और इत्तेफाक से तीनों है। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह, और बंदों की तरह खुदा ने रसूल को बंदों की तरफ भेजा। दूसरे लफ्जों में यूं भी कह सकते हो कि खुदाए बुजुर्गों बरतर ने नीचे वालों की इस्लाह के लिए बीच वाला भेजा। नीचे वालों के प्रॉपर गाइडेंस के लिए बीच वाला भेजा, नीचे वालों की रहबरी के लिए बीच वाला भेजा। अल्लाह ने बंदों को रास्ता दिखाने के लिए बीच वाला भेजा। अल्लाह ने बंदे को मौला से मिलाने के लिए बीच वाला भेजा। बंदों को नमाजी बनाने के लिए बीच वाला भेजा। हाजी बनाने के लिए, काबे को काबा बनाने के लिए बीच वाला भेजा। बंदे को मौला बनाने के लिए बीच वाला भेजा। और जो बीच में होता है उसकी क्या शान होती है, और जो बीच में होता है उसकी क्या पहचान होती है, जानते हो? 3 उंगली मिला के देखो, बैठे बैठे प्रैक्टिकल कर लो। 3 उंगली मिलाओ और जो बीच में उसको देखो, उसकी शान ये है कि एक ही वक्त में ऊपर से भी ताल्लुक है और नीचे से भी ताल्लुक है। जो बीच में होता है उसका ताल्लुक ऊपर भी होता है और उसी वक्त उसका ताल्लुक नीचे भी होता है। ए रसूल, आप खुदा और बंदे के बीच की कड़ी है। आपका ताल्लुक खुदा से भी है और आपका ताल्लुक बंदों से भी है। खुदा से लो, बंदों को दो, खुदा से सीखो, बंदों को सिखाओ, खुदा से पढ़ो, बंदों को पढ़ाओ, खुदा से लेते रहो, बंदों को देते रहो। खुदा से कुरान लो, बंदों को कुरान लो, खुदा से शरीयत लो, बंदों को शरीयत लो, से तरीकत लो, बंदों को तरीकत दो, खुदा से मारिफत लो, बंदों को मारिफत दो, खुदा से नमाज लो, बंदों को नमाज दो, खुदा से रोजा लो, बंदों को रोजा दो, खुदा से मनासिके हज लो, बंदों को मनासिके हज दो, खुदा से फर्जियत ज़कात लो, बंदों को फर्जियत ज़कात दो, खुदा से ज़ाब्ता अखलाक लो, बंदों को ज़ाब्ता अखलाक दो, खुदा से ज़ाब्ता जिंदगी लो, बंदों को ज़ाब्ता जिंदगी दो, खुदा से दस्तूर हयात लो, बंदों को दस्तूर हयात दो, खुदा से तुम निज़ाम जिंदगी लो, बंदों को निज़ाम जिंदगी दो, खुदा से इस्लाह मुआशरा लो, बंदों को इस्लाह मुआशरा करो। ए मुस्तफा, तुमको जो चाहिए वो खुदा से लेते रहो, वो मेरे बंदों तुम्हें जो चाहिए वो मेरे मुस्तफा से लेते रहो।
ملت غازی ملت میاں ہاشمی میاں صاحب. سبحان اللہ. اور جو بیچ میں ہوتا ہے اس کی ایک کوالٹی اور ہے. جو بیچ میں ہوتا ہے اس کی کوالٹی ایک اور ہے کہ نہ وہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. ایک لڑکا میرے پاس آیا کہ حضرت صاحب میں سیکنڈ ڈویژن پاس ہو گیا. دادا بچہ تھا سیدھی سادھی زبان میں اس نے مجھ سے کہا میں سیکنڈ ڈویژن اور پاس ہو گیا. لیکن آج کل کے کچھ الٹرا ماڈرنیٹ فیملی کے بچے ہیں ڈیڈ ایک گڈ نیوز فار یو. ڈیڈ میں نے جب انگریزی پڑھنا شروع کیا تھا تو میں نے پوچھا تھا کہ والد کی انگریزی کیا ہے؟ بولے پاگل. جب اور ترقی ہوئی تو وہ ڈیڈی ہو گیا. پاگل سے ڈیڈی ہوا. اب اتنی ترقی ہو گئی کہ ڈیڈی سے ڈیڈ ہو گیا. اب کہیں اتنی ترقی نہ ہو کہ ڈیڈ سے ڈیڈ ہو جائے. اور ڈیڈ دو قسم کے ہوتے ہیں. میڈک کو بھی ڈیڈ کہتے Dad, a good news for you. What a good news, my son. I stood second division in my examination. تو اگر کوئی لڑکا سیکنڈ ڈویژن پاس ہو جائے تو فرسٹ ڈویژن کے برابر ہے کیا؟ نہیں. اور اگر کوئی لڑکا سیکنڈ ڈویژن پاس ہو تو کیا تھرڈ ڈویژن کے برابر ہے کیا؟ کیونکہ سیکنڈ ڈویژن بیچ کا ڈویژن ہے اور جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. اے رسول آپ خدا اور بندوں کے بیچ کی کڑی ہے. نہ خدا کے برابر سمجھا جائے گا نہ بندوں کے برابر سمجھا جائے گا. کیا خوب. اس لیے میں سوامی کو ڈکٹ دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے میرے رسول کو خدا کے برابر سمجھا تو وہ ظالم ہے اور بندوں کے برابر سمجھا تو وہ باغی ہے. اور یہ ہمارے سنت کی قسمت اچھی ہے. نہ ہم غالیوں میں ہیں نہ باغیوں میں. سبحان اللہ. بابا بیچ والے کی ایک کوالٹی اور ہے. یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے مل جائے پٹافٹ ڈائریکٹ بغیر واسطے کے یہ کر کے دے. یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے ملا مل گئی. لیکن اگر نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ ملے اوپر والی سے مل نہیں سکتی. اے رسول آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں. آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں. لیکن اگر بندہ اللہ سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ مل جائے اللہ سے مل نہیں سکتا. اس لیے رب نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین. مومنین پر احسان. میں نے ایک مدرسہ بنانا چاہا. کسی نے اس میں بہت بڑا کمرہ بہت بڑا قلعہ یا اس میں کسی نے بہت بڑی مسجد بنا دی. میں نے کہا صاحب اس سیٹ کا احسان اس مدرسے پر اتنی بات پر ہم اس سے بھی کم بات پر ہم احسان مانتے ہیں. ہم بھوکے ہو کسی نے روٹی کھلا دی بڑا احسان ہے. اس سے زیادہ قیمتی تو یار میرے دو بازو ہیں. اگر میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں آپ اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دیں گے. ارے حجوی میاں 1 لاکھ روپیہ اگر یہ دونوں ہاتھ دے دوں گا تو کن ہاتھوں میں قرآن لوں گا.
یہ میرے ہاتھ آپ کے 1,00,000 2 لاکھ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. میں نے کہا 2 ٹانگیں دے دو. تو کافی میں حج کرنے کیسے جاؤں گا؟ داتا کی بارگاہ بے کس فنا میں حاضری کیسے دوں؟ پھر زکریا ملتانی کے قدموں میں کیسے پہنچوں؟ میں نے سنا تھا کہ کوئی صاحب ڈوب رہے تھے اور ایک نے کود کے اس کی جان بچا لی تو بڑا احسان مانا. لیکن جس خدا نے ہمیں جان دیا وہ بھی اس کا احسان ہے. یہ مملکت خدا دار یہ بھی خدا کا احسان. ہمارا قبلہ و کعبہ اللہ کا احسان. ایک ایکڑ زمین کے لیے لوگ جان لے رہے ہیں. زمین کے بہت سارے اختلافات عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. پوری دنیا جب سے پاکستان اتنا قیمتی ہے آپ کے لیے تو پورا عالم اسلام پورا عرب و عجم پورا بغداد پورا نجف اشرف پورا کربلائے معلیٰ پورا کا پورا حرم اللہ ہی کا کرم ہمارا دھرم. ذرا غور کیجیے ماں باپ نہیں ہوتے بچے ادھر سے ادھر ہو جاتے. والدین کا وجود احسان. گھر میں اہلیہ کے ہونے سے ہم گناہوں سے بچے یہ رب کا احسان. ہمارے گھر بچے پیدا ہوئے رب کا احسان. ہماری 2 آنکھیں ہیں یہ خدا کا احسان. یہ 2 آنکھیں نہ ہوتی تو مرشد کا چہرہ کیسے دیکھتے؟ یہ 2 آنکھیں نہ ہوتی تو قرآن کی آیتوں کا دیدار کیسے ہوتا؟ یہ 2 آنکھیں نہیں ہوں گی تو گنبد خضرا کی پہاڑوں کو کیسے دیکھیں؟ یہ 2 آنکھیں نہیں ہوں گی تو کعبے کی تجلیوں کو نظر خیرہ کیسے ہوں گی؟ یہ آنکھیں قیمتی ہیں. اور اگر دماغ نہ ہو تو سوسائٹی میں بالکل بیکار سمجھے جاؤ گے. اللہ نے تم کو برین دیا دماغ دیا سوچنے سمجھنے کی طاقت دی زبردست احسان. اور تمہارے جسم میں جو روح ہے وہ تو سب سے بڑا احسان. زمین کا فرش بچھایا کتنا بڑا احسان. ندیوں کے ٹھنڈے پانی رواں کیے کتنا بڑا احسان. پہاڑیاں بخشی کتنا بڑا احسان. قدرت کے یہ حسین مناظر جو تمہاری گاؤں میں بیٹھے بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں کتنا بڑا احسان. کشمیر سے کنیا کماری تک ماحول ہی ماحول ہے کتنا بڑا احسان. داتا لاہوری جس کے پاس ہوں خواجہ اجمیری جس کے دل میں ہوں کتنا بڑا احسان. اللہ مہربان اس کا سب سے بڑا احسان. آدم آئے یہ احسان شیش آئے یہ احسان. موسیٰ آئے تو فرعون کی ایسی تیسی ہو گئی رب کا احسان. ابراہیم آئے تو نمرود مردود بن کے ظاہر ہوا رب کا احسان. مرد کا شامیانہ لگا ستاروں کے خمخمے روشن ہوئے آبشاروں سے نغمے جاری ہوئے. پہاڑوں کو بلندی دے دی گئی سمندروں کو گہرائی بخشی گئی اور زمین میں اناج اگانے کی طاقت دی گئی. کتنا بڑا احسان. لیکن رب نے زمین بنا کے احسان نہیں کہا. آسمان کو احسان نہیں کہا. ہواؤں فضاؤں کو احسان نہیں کہا. تمہیں جسم دیا احسان نہیں کہا. ماں باپ دیا احسان نہیں کہا. بیوی بچے دیے احسان نہیں کہا. گھر بار دیا احسان نہیں کیا. دولت مند بنایا احسان نہیں کہا. تمہارے جسم میں جان ڈال دیا احسان نہیں کہا. تجھے دل دیا احسان نہیں کہا. تجھے جگر دیا احسان نہیں کہا. تجھے کلیجہ دیا احسان نہیں کہا. تجھے دماغ دیا احسان نہیں کیا. لیکن جب 12 ربیع الاول کو نبی دیا تو کہا احسان.
سید محمد ہاشمی میاں صاحب آستانہ عالیہ کوٹا شریف. تو میلاد النبی رب کا احسان. خوش ہے مسلمان اب جو ہے پریشان وہی ہوگا بے ایمان. رحمت اللہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد باباری وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. رب نے 12 ربیع الاول کو احسان. یہ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ یہ میلاد کو مانتے کیوں نہیں جب میلاد ہی احسان مولود ہی. اب جس زبان میں جو چاہو کہیں گے. حضور کا جنم ایمان والوں کے احسان. انگریزی میں کہنا ہے تو برتھ آف پروفیٹ ایمان والوں کے احسان. فارسی میں کہنا حضور کی پیدائش ایمان والوں کے احسان. عربی میں کہنا تو نبی کی میلاد ایمان والوں کے. تو جب میلاد النبی احسان خدا بندی تو سب کی کیوں نہیں رضا مندی؟ کیوں لگاتے اس پہ بندی اور کہاں سے آ گئی پابندی؟ بھول کیوں گئے احسان مندی؟ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا احسان ہے تو مانتے کیوں؟ کچھ ہی لوگ صحیح مٹھی بھر صحیح پر مانتے کیوں نہیں؟ ان کا حاشمی تم نے غور ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے نبی کی میلاد کو سب احسان نہیں مانیں گے. غالب الغیب ہے اسے پتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہیں جو میلاد کو احسان نہیں مانیں گے بدعت سمجھیں گے. تو ان سے کوئی بات. اسی لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ لقد من اللہ علی الناس. اللہ نے احسان کیا لوگوں پر. علی الناس نہیں کہا کہ لوگوں پر. کہا کہ علی المومنین. یہ احسان مومنین پر ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہی تو احسان مانے گا. جس کے پاس ایمان نہیں ہو کائے کو مانے. ابھی بازار سے چیز میں لایا. بازار سے میں لایا اور آپ کو دے دیا. ضرور احسان ہے میں لایا تھا گھر پھر آپ کو دے دیا. لیکن مال تو باہر ہی کا تھا. میں نے آپ کے گھر گیہوں پہنچا دیا. لایا تھا میں کھیت ہی سے گھر میں کھیت سے لایا پھر آپ کو دے دیا. لیکن جو میرے پاس ہو ہر وقت میرے پاس ہو جیسے میری جان جیسے میری روح یہ اگر میں آپ کو دے دوں یہ باہر سے آئی ہوئی چیز نہیں ہے. یہ ماں کے پیٹ سے لے کے میں آیا اپنے پاس رکھا اور اسی کو دے دیا. تو جب ہم اللہ کو یہ جان دے دیتے ہیں تو کہتا ہم مرنے نہیں دیں گے ہم مردہ کہنے بھی نہیں دیں گے. کیونکہ اپنے بہت قریب کی چیز لیا ہے بندے نے. آپ مال دیجیے راہ خدا میں تو وہ مقام نہیں ملے گا. آپ روٹی کپڑا مکان دے دیے راہ خدا میں وہ درجہ نہیں ملے گا. کیونکہ روٹی آپ سے باہر ہے, کپڑا آپ سے باہر ہے, مکان آپ سے باہر ہے, چیز آپ کی ہے لیکن باہر ہے. اور جان دے دو اللہ تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات والاحياء کی صنعت. راہ خدا میں تو گردن کٹوا دے انہیں مردہ نہ کہو. جان میں نے دے دیا میرے اندر کی, میرے پاس کی, میرے قریب. اور اگر یہ جان میں تمہیں دے دوں تو تم پہ میرا احسان. اے اللہ تو نے یہ رسول کی آمد کو احسان کیوں کہا؟ کیا تجھے نہیں معلوم سب سے پہلے میں نے اسی نور کو بنایا تھا اور قرب خاص میں رکھا, پاس میں رکھا. یہ میرے قریب تھا, یہ میرا حبیب ہے, مجھ سے قریب ہے. میرا حبیب ہے, مجھ سے قریب ہے, بہت بڑا حبیب ہے, سب سے زیادہ قریب ہے. جو میرے قریب تھا
تو وہ میرا احسان ہے، تم کو معلوم نہیں؟ میں نے اعظم کو پہلے بنایا، جب جسم اعظم تیار ہو گیا تب شروع سے کہا اب جاؤ، گھر تیار ہو گیا، گھر والا اندر جائے، یہ میرا احسان ہے۔ نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فرسٹ آف آل وچ از کریٹڈ بائی اللہ المائٹی، دیٹ از نور آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول ما خلق اللہ النور کل خلائق بالنور، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا۔ اس نور کو بشری جامع میں بھیجنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ رسول کی میلاد ہو، رسول کی بلاغت، رسول کی پیدائش، خدا کا میلاد منانا دیکھو اللہ نے کیا کیا۔ مصطفیٰ کی میلاد مخصوص تھی، زمین کا پچی بچھایا، آسمان کا چویالہ لگایا، ستاروں کے کنکمے روشن کیے، پھولوں کو مہک، بلبل کو چہک، معصومیت ملک، جنت و فردوس کا حسن، زمین و آسمان، بحر و بر، خشک و تر، شجر و حجر، عرب و عجم، یورپ و ایشیا، سجا دیا مولا نے۔ پیڑوں کو ہریالی، بالیوں میں دانا، سمندر میں طوفان، دریاؤں میں لہریں، فضاؤں میں مہک، انسانی زندگی۔ اے رسول تمہاری میلاد مقصود تھی، اسی میلاد کی وجہ سے سورج بنا، تمہاری میلاد کی وجہ سے چاند بنا، تمہاری میلاد کی وجہ سے ستارے بنے، تمہاری میلاد مقصود تھی تو زمین کا فرش، تو یہ زمین بھی میلادی ہے، سورج بھی میلادی ہے، چاند بھی میلادی ہے، آسمان بھی میلادی ہے۔ اب جو لوگ میلاد کے مخالف ہیں کم سے کم میلادی زمین کو چھوڑ دو، میلادی آسمان کے نیچے مت رہو، میلادی سورج سے روشنی ڈالو، میلادی چاند سے چاندنی ڈالو۔ ارے تم نبی کو سمجھو نہ سمجھو مگر چاند سورج نے سمجھا، انگلی کا اشارہ ہوا تو دو ٹکڑے ہو گیا، ہاتھ کا اشارہ ہوا تو مغرب سے برات آیا۔ مقام صاحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی، قضا کہہ کے میں رکوں گا نہیں بھائی، انہیں کی اولاد ہوں، معاملہ صاف کر کے بڑھوں گا۔ مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، شاہ زمن، قوت پروردگار، دستوں بازوئے احمد مختار، خود حیدر قضا، ان کی وہ نمازیوں سے قضا ہو جائے۔ ارے معاملہ یار عجیب و غریب تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر پڑھ چکے تھے، مقام صاحبہ کا معاملہ تھا، کسی نے پڑھا تھا کسی نے نہیں۔ حضرت علی نے سوچا بھی اٹھ کے پہنچتا ہوں، اتنے میں رسول پاک آ گئے، علی کو بیٹھا ہوا دیکھا، زانی علی پہ صحبت کر لیٹ گئے۔ اب یہ اثر پڑھوں یا یہ دیکھوں؟ تو ادب والے علی، محبت والے، عقیدت والے، رسول سے تعلق والے آج کی طرح کے نہیں جھٹک کے نماز پڑھو۔ ہمیں ہم جھٹکے کا گوشت نہیں کھاتے، جھٹکے کی نماز کرتے۔ تو دانوے علی پر سارے رسول، اور رسول پاک نے بھی کیا کیا؟ آنکھ بند کر لی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لی،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھ بند کر لی. پہلے تو رانی کی بات سن لو، پھر میرا تبصرہ. پہلے تو روایت سن لو، پھر میرا کرٹیسزم. رانی کہتا ہے کہ غالب علی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے اور حضور سو رہے ہیں. یہی سنا ہے نا، حضور سو رہے ہیں. حضرت علی نے نماز اثر پڑھی نہیں تھی، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، سرکار کا ساتھ ہٹا نہیں سکتے تھے، ادب کے خلاف تھا. آسودہ وقت ہی ختم ہو گیا. جب آسودہ وقت ختم ہو گیا، سورج ڈوب گیا تو نماز نہ پڑھ پانے کا درد قلب علی میں پیدا ہوا. جب دل میں رہ جاتا مگر تھا زیادہ، آنکھوں تک آ گیا اور آنکھوں میں درد نے آنسو کا روپ لے لیا. بے چین و مضطرب آنسو نے سوچا موقع اچھا ہے، علی کی آنکھ سے نکل پڑو، سارے مصطفیٰ پہ جگہ مل جائے گی. ہم سے تو یہ کہا جاتا ہے ہاشمی میاں غم برداشت کیا کرو، صبر کیا کرو، رویا نہ کرو. کیوں؟ اب میں تم رو گے، آنسو گرے گا، زمین پہ پڑے گا، جی خاک میں مل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا. تمہاری آنکھ اعلیٰ درجے کی جگہ ہے اور زمین ادنا اعلیٰ سے نکل کے ادنا میں جائے. اعلیٰ جگہ کو بچا لو. میں نے یہی تو علی کے آنسوؤں سے پوچھا کہ علی کی بہترین آنکھوں میں تم تھے، باہر نکلے کیوں؟ تو جواب دیا کہ میری معراج، علی کی آنکھ میں میں آج، علی کی آنکھ میں میں آج، اور رسول کے رخسار پر پہنچا تو معراج. اعلیٰ مقام چھٹے گا تو اعلیٰ ترین جگہ پہنچے. مختصر یہ کہ جب آنسو کے قطرے رسول کے گالوں پر رخسار مبارک پر پڑے، آنکھ کھول دی. علی کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ، عصر کی نماز پڑھ نہیں پایا تھا، وہ درد ہوا، بے چینی ہوئی، آنسو آئے، چھلک گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ڈانٹا نہیں، تو نماز چھوڑ دی. یہ تو ڈانٹتے ہیں. نبی دیکھیے کیا کر رہے ہیں، سنت نبی پہ چلو. کھڑے ہو گئے اور خدا سے کہا، اے اللہ، تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. میں تو کہوں گا علی نماز نہیں پڑھ رہے اور اطاعت میں. نماز چھوٹے اور اطاعت الہی، نماز میں تاخیر اور اطاعت نبوی. خود رسول نے کہا ہے، اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. اشارہ کیا، اس پر مجھے تکلف پہ قبول کرنے میں بھی نبی سو رہی. راوی کا یہ کہنا کہ علی کے زانو پر سر مبارک ہے، رائٹ، نبی سو رہے تھے، یہ راوی نے کیسے دیکھا؟ سونا تو دیکھ ہی نہیں سکتے، سونا تو اندر کی کیفیت ہے. اب جب آنکھ بند ہو تو کیا بندہ سو رہا ہے؟ تو میں بھی آنکھ بند کیے دیتا ہوں. بند ہے کہ نہیں؟ کیا میں سو رہا ہوں؟ آنکھ بند کر کے سوچ نہیں سکتے؟ وہ بھی کوئی سونے کا ٹائم تھا. نہ قیلولے کا ٹائم، نہ لیلولے کا. اور سو جائیں نبی. میں محاورہ بول رہا ہوں،
لکھنؤ کے قریب کا محاورہ. ابے نبی سو نہیں رہے تھے, آنکھ بند کر کے علی کا دل جو رہے تھے. کیا بات کیا بات کیا بات. علی کا دل جو رہے تھے, میں لگے تھے کیا تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کروں, دیکھو کرتا کیا ہے. امتحان تھا, آزمائش تھی, یہ ٹیسٹ تھا, حیدر کرار کا امتحان تھا. نبی نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی تو یہ ٹیسٹ شروع ہو گیا. دیکھیں علی کیا کرتے ہیں, مجھے چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جماعت میں جاتا ہے, کیا مجھے چھوڑ کے اثر پڑھے گا, کیا مجھے چھوڑ کے رکوع کرے گا, کیا مجھے چھوڑ کے سجدہ کرے گا. تو علی مرتضیٰ نے ثابت کر دیا وہ بدنصیب جماعت دوسری ہے جو آپ کو چھوڑ کے نماز پڑھتی ہے. وہ جماعت اور ہے جو نبی کو چھوڑ کے نماز پڑھتی ہے, نبی کو چھوڑ. میں علی ہوں علی. اگر آپ کا تم مدینۃ العلم ہو تو میں باب العلم. رسول پاک اگر آپ رسول ہیں تو میں آپ کا مقبول. آپ معصوم ہیں تو میں محفوظ. یا رسول اللہ میں علی ہوں, آپ کو چھوڑ کر کے علی نہ زندگی کے لیے تیار ہے نہ کسی بندگی کے لیے. میں تو جب بھی کوئی کام کروں گا تو مصطفیٰ جان رحمت آپ کو لے کے رکھ کروں گا, آپ کو چھوڑ کے نہیں. کیونکہ یہ سینہ جب میں پیدا ہوا تو سینہ تھا, جب تم مل گئے تو مدینہ ہے. سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي عليه. یہ ڈوبا ہوا سورج بنا. یہ مسٹر سورج کا بھی عجیب نیچر, نہ تیری سنیں نہ میری سنیں. ہم لوگ تو خیر اس کو صرف سورج مانتے ہیں اور روشنی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں تو 80 کروڑ لوگ پوجتے ہیں, نیچے سے پانی سپلائی کرتے ہیں, اگر وہ بھی نیچے گر جاتا ان کی بھی وہ نہیں مانتا. جب وہ اپنے پجاریوں کو لفٹ نہیں دیتا, ہمیں ہمارا تمہارا خیال رکھے گا. زبردست چلتا ہوا وہ محلہ مولوی صدر میں استاد العلماء حضرت سید ضیاء الحق صاحب قادری مدد العلی کی نگرانی میں زبردست چلتا ہوا. اب 2:30 بجے 3 بجے جا کے ختم ہوا. اب میں آیا تو سورج کو ذرا بھی میری فکر نہیں, دور سے آیا ہے, غریب الوطن ہے, عزیز و اقارب کو چھوڑ کے آیا ہے, رات بھر کا جگہ ہے. لاؤ میں آج صبح 8 بجے نکلوں, کم سے کم ہاشمی کی روم تو پوری ہو جائے. وہ کبھی اتنا 1 منٹ کا بھی کسی کو چانس نہیں دیتا. ہمیں چلتے چلتے تو ساتھ نہیں دیتا کوئی نہیں ہو. یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں ہماری مغرب کا وقت اور ہے, سردیوں میں وقت اور ہے. یہ گرمی سردی میں ٹائم کیسے بدل گیا؟ حضرت میں ٹائم کا دخل نہیں ہے. اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر چل پڑے تو نہ دائیں دیکھے نہ بائیں, نہ آگے دیکھے نہ پیچھے. واشنگٹن کی بھی نہیں سنتا. کوئی بھی بن کے ہمیں پش سورج کرے گا, پش گیٹ آؤٹ. جاؤ نیو یارک میں گنڈا گردی کر لو, میرا تیری نہیں چلے گی, میں سورج کسی کی پرواہ نہیں. ایون صدیق اکبر نماز کا وقت
سورج ہی کو دیکھ کے بناتے ہیں. اس کا طلوع کب ہے, اس کا غروب کب ہے, اس کا سوال کب ہے, وہ مصر پر کب ہے, مصرین سے کب گزرا, وہ غروب کب ہے. یہی فاروق اعظم نے کیا, یہی ذوالنورین نے کیا. ساری زندگی مولا علی سورج کو دیکھتے تھے, ساری زندگی غوث اعظم نے سورج کو دیکھا, ساری زندگی داتا لاہوری نے سورج کو دیکھا, وقت کے تحجل میں خواجہ اجمیری نے سورج کو دیکھا, تحجل اوقات صلاۃ میں زکریا ملتانی نے ہمیشہ سورج کو دیکھا. آج بھی امت رسول علماء ملت اسلامیہ نماز کا وقت مقرر کرنے میں آج بھی سورج کو دیکھا, سورج کو دیکھتے. لیکن جب رسول پاک عظمت و احترام پر, تعظیم و تکریم پر علی مرتضیٰ نے نماز عصر قربان کی اور رسول پاک نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا, تو میں نے اس سورج سے پوچھا, اب بتا کب ڈوبے گا, اب تو کب ڈوبے گا. سورج بولا, بے وقوف, ٹائم پوچھنا تھا تو پہلے کیوں نہیں پوچھا, ٹائم پوچھنا تھا تو پہلے کیوں نہیں پوچھا. اب تو مجھے بھی نہیں معلوم, مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کب ڈوبوں گا. اب تو علی سے پوچھ, ان کی اثر کب پوری ہوگی, ان کی نماز کب پوری ہوگی. یہ تو مولا علی سے پوچھ. مجھے تو تب تک رہنا ہے جب تک علی اثر پڑھتے ہیں. 10 منٹ تک پڑھیں گے تو میں 10 منٹ نہیں ڈوب سکتا, 15 منٹ پڑھیں گے تو میں 15 منٹ نہیں ڈوب سکتا, آدھا گھنٹہ پڑھیں گے تو میں آدھا گھنٹہ نہیں ڈوب سکتا. مجھے تو انہیں کو دیکھتے رہنا ہے. اب دیکھو میرے دوستو, جب تک مصطفیٰ پہ قربان نہیں ہوئے تھے علی سورج کو دیکھا کرتے تھے, اور جب قربان ہو گئے تو سورج علی کو دیکھنے لگا. تو مصطفیٰ ہے, ہمیں نماز ملی. اگر رسول نہ آتے صدیق کہاں سے ملتے, میلاد نہ ہوتی فاروق کہاں ملتے, میلاد نہ ہوتی ذوالنورین کہاں ملتے, میلاد نہ ہوتی شاہ زمن کہاں ملتے, میلاد نہ ہوتی غوث جیلانی کہاں ملتے, میلاد نہ ہوتی خواجہ اجمیری کہاں ملتے, میلاد نہ ہوتی یہ نماز کہاں ملتی. یہ فجر بھی میلاد کا صدقہ ہے, یہ ظہر بھی میلاد کا صدقہ ہے, یہ عصر بھی میلاد کا صدقہ ہے, تو مجھے ایسا بھی میلاد کا صدقہ ہے. اگر مصطفیٰ نہ ہوتے, تیری ماں نہ ہوتی, تیرے باپ نہ ہوتے, تیرے آبا نہ ہوتے, تیرے اجداد نہ ہوتے, اگر حبیب رحمان نہ ہوتے تو آج پاکستان بھی نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ. مصطفیٰ کا ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ایک بات بتاؤ, یہاں تم کب تک بیٹھے رہو گے, بہت پریشانی میں مبتلا ہو گیا وہ, کب تک بیٹھے رہو گے. مرضی نہیں پوچھ رہا ہوں, قانون پوچھ رہا ہوں. کب تک بیٹھے رہو گے, اس کا جواب یہ ہے جب تک حضرت صاحب آپ رہو گے. قانون یہ ہے کہ جو جس کے لیے ہوتا ہے, جو جس کے لیے, تو اس کے رہنے تک رہتا ہے. یہ قانون ہے, یہ نیچرل لا ہے, یونیورسل ٹروتھ ہے, ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے, ناقابل انکار سچائی ہے. سبحان اللہ. تو یہ مائی ہاشمی کے لیے تمہاری میلاد تو ہوتی تو میں دنیا ہی نہیں بنا. میلاد کے صدقے میں ساری ملائی کھاتے ہو,
میلاد ہی کو نہیں مانتے. میلاد نہ ہوتا تو لاہور نہ ہوتا, میلاد مصطفیٰ نہ ہوتی تو کراچی نہ ہوتا, جب کراچی نہ ہوتا تو تیرا مرکز کہاں سے ہوتا؟ تو میلاد کا صدقہ ہے. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھائیں, ہمیں نمک کا کچھ تو خیال کرو. لولا کلوا خلقت الدنیا, اے رسول تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں دنیا نہ بناتا. اے رسول تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمین کا فرش نہ بچھاتا. اے رسول تمہارے لیے زمین بنایا, اے رسول تمہارے لیے آسمان بنایا, اے رسول تمہارے لیے ستارے بنائے, اے رسول تمہارے لیے چاند بنایا, اے رسول تمہارے لیے سورج بنایا, اے رسول تمہارے لیے حروف علما ہے, اے رسول تمہارے لیے عرش ہے, اے رسول تمہارے لیے لوح کرسی ہے, اے رسول تم نہ ہوتے تو جنت نہ ہوتی, اے رسول تم نہ ہوتے تو پھر دوست نہ ہوتی, اے رسول تم نہ ہوتے تو حرم نہ ہوتا. اے رسول ساری دنیا تمہارے لیے, زمین و آسمان تمہارے لیے, فرش و عرش تمہارے لیے, لوح و قلم تمہارے لیے, جلد و بشر تمہارے لیے, خشک و تر تمہارے لیے, شجر و حجر تمہارے لیے, بڑے سے بڑا سمندر تمہارے لیے, خشکی تمہارے لیے, ستارے تمہارے لیے, نجوم تمہارے لیے, اصحاب تمہارے لیے, اہل بیت تمہارے لیے, ساری دنیا تمہارے لیے. سارا جلسہ ہاشمی کے لیے, سارا جلسہ ہاشمی کے لیے, ساری دنیا رسول کے لیے. ملا کے سمجھو, سارا جلسہ ہاشمی کے لیے, ساری دنیا رسول کے لیے. تو جب جلسہ ہاشمی کے لیے ہے تو جب تک ہاشمی ہے جلسہ رہے گا, جب تک ہاشمی ہے بزم رہے گی, جب تک ہاشمی ہے محفل رہے گی, جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا. اور جب ساری دنیا رسول کے لیے ہے تو جب تک رسول ہے زمین رہے گی, جب تک رسول ہے آسمان رہے گا, جب تک رسول ہے سورج رہے گا, جب تک رسول ہے چاند رہے گا, جب تک رسول ہے ستارے رہیں گے. جیسے سوال خانی محفل ہاشمی کے لیے ہے تو جب تک ہاشمی ہے مائک رہے گا, جب تک ہاشمی ہے ویڈیو کیمرہ چلتا رہے گا, جب تک ہاشمی ہے کرسی رہے گی, جب تک ہاشمی ہے تخت رہے گا, جب تک ہاشمی ہے سنی مسلمان رہیں گے, جب تک ہاشمی ہے پچ بچھا رہے گا, جب تک ہاشمی ہے نظام رہے گا, نظام رہے گا, نظام رہے گا. تو جب تک رسول ہے زمین رہے گی, جب تک رسول ہے آسمان رہے گا, جب تک رسول ہے ستارے رہیں گے, جب تک رسول ہے کائنات کا نظام رہے گا, نظام رہے گا, نظام کائنات رہے گا. اور جیسے ہی ہاشمی چلا جائے گا, دیکھ لینا, جیسے ہی میں حضرت ضیاء الحق صاحب قبلہ کے ساتھ یہاں سے چلا جاؤں گا, کرسی اٹھا لی جائے گی, مائک ہٹا دیا جائے گا, فرش لپیٹ دیا جائے گا, شامیانہ گرا دیا جائے گا. جب تک میں ہوں محفل سجی ہے, میں چلا گیا نظام درہم برہم. تو جب تک مصطفیٰ ہے دنیا سجی ہوئی ہے. جب تک ہاشمی ہے محفل سجی ہوئی ہے, تو جب تک رسول ہے دنیا سجی ہوئی ہے. اور جب رسول چلے جائیں گے تو نظام کائنات درہم برہم, زمین کا پچ لپیٹ دیا جائے گا, آسمان کا شامیانہ گرا دیا جائے گا, ستاروں کے کمکمے بجھا دیے جائیں گے. اور قیامت, قیامت. کسی نے کہا حضور کیا مطلب؟ میں نے کہا اسی سے سمجھ جا قیامت کی حقیقت. جب تک رسول ہیں آ سکتی نہیں, اور چلے جائیں تو رک سکتی نہیں. تو رسول کے رہنے کا نام وجود ہے, اور نہ رہنے کا نام قیامت ہے. علماء کرام نے فرمایا حشریت قیامت اچانک آئے گی. میں سمجھ گیا رسول اچانک جائیں گے, رسول اچانک جائیں گے. اسی سے ایک مرد قلندر نے ضابطہ بنا لیا اور سمجھ گیا. اصطلاحی لفظ بولوں گا, اللہ کے سمجھ میں آئے. اس مرد قلندر نے ایک نظریہ بنا لیا کہ جس دل میں رسول ہے اس دل میں
کیا بتاوے، آج پھر رات ایک تقریر رکھ دی گئی ہے تو میں کم وقت میں اپنا خون جگر نکال کے آپ کو دے دینا چاہتا ہوں. بہت ہی اگر 2-4 باتیں بھی یاد رہے تو 10 گھنٹے تقریر سنا 2 بات یاد رہی، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ سنا اور 6 بات یاد رہی. نفع وہ ہے جو آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے، نفع وہ نہیں جو گھڑیوں کی چال پہ ہو. فکر تھوڑا ہوتا ہے مگر پورے باغ کی ضرورت کو مٹا دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاشمی بول رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، پکا یقین ہے آپ کو کہ ہاشمی بول رہا ہے، پکا یقین ہے. آپ کا یہ جلسہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، مجمع تو باہر دکھائی دے رہا ہے، میں نہیں دکھائی پڑ رہا ہوں. اس 4 دیواری جو کپڑے سے آپ نے قائم کی ہے اس کے باہر میں نہیں دکھ رہا ہوں. لیکن میری ایک اسلامی بہن نے ایک دوسری سے پوچھا کون تقریر کر رہا ہے؟ میں دکھ نہیں رہا ہوں، لیکن اس نے پوچھا، ان کا بہن ہاشمی میاں تقریر کر رہے ہیں، ہاشمی میاں تقریر کر رہے ہیں. تجھے کیسے معلوم؟ قسم خدا کی ہاشمی میاں تقریر کر رہے ہیں. پورے یقین سے اس نے قسم کھا لیا. کرے نیک بات، جب دکھتے نہیں تو اتنا یقین کیسے؟ جب دکھتے نہیں تو اتنا یقین کیسے؟ ان کا پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کیا توبہ کر لے، لگتا ہے 1 ہفتے کے لیے تو بھی چلی گئی. کیا بات ہے؟ ارے کہا تجھ کو نہیں معلوم، پوسٹر نکلا تھا، موٹے موٹے حرف میں لکھا گیا تھا ہاشمی، اور سارا مجمع انہیں کے لیے آیا. شامیانہ لگا، فرش بچھا، مائک لگا. ارے ہاشمی میاں نہ ہوتے نہ فرش ہوتا نہ شامیانہ ہوتا، لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا کہ وعدہ کر کے چلنے گیا. مجمع بیٹھا ہے، ہاشمی ہے، مائک چل رہا ہے، ہاشمی ہے، شامیانہ لگا ہے، ہاشمی ہے، فرش بچھا ہے، ہاشمی ہے، مجمع کو سکون ہے، ہاشمی ہے، نعرے لگ رہے ہیں، ہاشمی ہے، سما بندھا ہے، ہاشمی ہے، محفل سجی ہے، ہاشمی ہے، نظام بدستور ہے، ہاشمی ہے، مجلس پر نور ہے، ہاشمی ہے، خطاب ہو رہا ہے، ہاشمی ہے. ارے ہاشمی میں نہیں دکھتے، مجمع تو دکھ رہا ہے، شامیانہ تو دکھ رہا ہے. ارے ہاشمی نہ ہوتے تو شامیانہ نہ ہوتا، ہاشمی نہ ہوتے تو مجمع نہ ہوتا. اب ہاشمی میاں دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے، میں مجمع دیکھ کے ہاشمی کو مانوں گی، شامیانہ دیکھ کے ہاشمی کو مانوں گی، میں محفل دیکھ کے ہاشمی کو مانوں گی. اے رسول کے قدار اور طریقہ ڈائلوگ کان کھول کے سن لو، ہمیں نبی دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے، ہم زمین دیکھ کے نبی کو مانیں گے، دیکھ کے نبی کو مانیں گے. مصطفیٰ دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے، کیونکہ نبی نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو زمین نہ ہوتی، نبی نہ ہوتے تو چاند سورج نہ ہوتا. اور جب چاند سورج ہے تو نبی ہے، جب آسمان ہے تو نبی ہے، جب زمین ہے تو نبی ہے. اسی لیے کلمہ بھی ہم پڑھتے تھے کہ کلمہ نہیں پڑھتے کہ نبی تھے. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو رسول تھے نہیں کہتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسے ہم معبود کہتے ہیں کہ اللہ کے بغیر معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود
ہے محمد اللہ کے رسول؟ تو جب ہیں تو ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات بتائیے کہ والا حضرت عظیم البرکت پیر سید مہر علی رحمت اللہ علیہ ہے کہ نہیں؟ میرے والد گرامی محدث اعظم کو سوچی بھی کہ قائد اعظم محمد علی جی نا، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی، عبدالرب نشکر، سید محمد ہاشمی. مجھے بھی ٹھیکر کو تاکہ خوشی ملے. میں نے تھے میں ایک ہیں بھی ملا دیا. آپ نے قاضی اعظم کو تھے کیوں کہا؟ علامہ اقبال کو تھے کیوں کہا؟ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی کو تھے کیوں کہا؟ سرکار کی مہر علی کو تھے کیوں کہا؟ والد بزرگوار محدث کچوری کو آپ نے تھے کیوں کہا؟ اور میرے اندر کون سا سوکھا کا پر لگا جو آپ ہاں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کتنا کھلایا پلایا آپ کو جو آپ ہاں بول رہے ہیں؟ میرے سارے بزرگ تھے اور ہم ہیں. یہ تو معاملہ زبان کا ہے بابو. کیونکہ جو انتقال کر جائے اسے تھے کہتے ہیں، جس کا وصال ہو جائے اسے تھے کہتے ہیں، جو ایکسیڈنٹ ہو جائے اسے تھے کہتے ہیں، جو مجلس سے چلا جائے اسے تھے کہتے ہیں، جو مردہ کہلائے اسے تھے کہتے ہیں، جو مسجد سے مردہ نہ بھی ہو صرف ہاتھی جائے. ابھی ایک شاعر یہی بیٹھا ہوا تھا، اور چلا گئی استنجا کرنے. کسی نے پوچھا شاعر صاحب کہاں ہے؟ ابھی یہی تھے. اتنے کے لیے گئے تو تھے ہو گئے، پیشاب کرنے گئے تو تھے بن گئے، ہٹنا تو تھے اسے کہتے ہیں. گاندھی تھا تھے نہیں، نہرو تھا، پٹیل تھا، ہاشمی ہے. ابھی جو مر گیا وہ تھے کہتے ہیں، جو ایبسینٹ ہو اسے تھے کہتے ہیں، جو غیر حاضر ہو جائے اسے تھے کہتے ہیں، جو مجلس سے چلا جائے اسے تھے کہتے ہیں، جو موجود نہ اسے تھے کہتے ہیں، اور جو زندہ ہو اسے ہیں. موجود ہے تو ہیں، حاضر ہے تو ہیں، ناظر ہے تو ہیں. اب بتا کلمے میں تو نے کیا کہا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول ہیں. تو جب ہے تو زندہ ہے، جب ہے تو موجود ہے، جب ہے تو حاضر ہے، جب ہے تو جب ہے تو ہے. اتنا بڑا جھوٹا ہے. مسلمان بنتے وقت کہتا ہے اور نماز پڑھتے وقت سمجھتا ہے کب لوگوں نے کہا کہ ہمیں جو تھے وہ بھی ان کو کہتے رسول ہیں. صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، علی مرتضیٰ تھے. لیکن یہ تھے والے بھی جب صدیق کے زمانے میں دیکھتا ہوں تو اہل صدیقی میں کہا گیا کہ محمد اللہ کے رسول، اہل فاروقی میں کہا گیا رسول، اہل عثمانی میں کہا گیا کہ ہیں. زبان آدم پر اللہ کے رسول ہیں، دعائے خلیل میں اللہ کے رسول ہیں، نبیت مسیح میں اللہ کے رسول ہیں، مکے میں اللہ کے رسول ہیں. خلفائے راشدین کے زمانے میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول ہیں. امام زین العابدین کے زمانے میں کہا گیا اللہ کے رسول ہیں. امام محمد باقر کے زمانے میں کہا گیا اللہ کے رسول ہیں. امام جعفر صادق کے زمانے میں کہا گیا اللہ کے رسول ہیں. امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں کہا گیا اللہ کے رسول ہیں. امام قدی کے زمانے میں کہا گیا اللہ کے رسول ہیں. ہادی کے زمانے میں کہا گیا اللہ کے رسول ہیں. موسیٰ رضا کے زمانے میں کہا گیا اللہ کے رسول ہیں. حضرت رضا کے زمانے میں کہا گیا اللہ کے رسول ہیں. حسن علی کے زمانے میں کہا گیا کہ اللہ کے رسول
रसूल हैं, गौसे आजम के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल हैं, गरीब नवाज के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल हैं, दादा लाहौरी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल हैं, बाबा फरीद के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल हैं, महबूब इलाही के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल हैं, आइए हिंद के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल हैं, साबित कलियरी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल हैं, मखदूम समलानी के जमाने में कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद फैसानी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, शाह वलीउल्लाह के जमाने में कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, इमाम फजल हक हैदराबादी के जमाने में कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, अब्दुल कादिर बदायूनी के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, इमाम अहमद रजा के जमाने में कहा गया अल्लाह के रसूल है, हुज्जतुल इस्लाम के जमाने में कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद खान के जमाने में कहा गया कि अल्लाह के रसूल है, मेरे जमाने में भी कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल है, मेरे बेटे के जमाने में भी कहा जाएगा कि अल्लाह के रसूल है, और बेटे के जमाने में कहा जाएगा कि अल्लाह के रसूल है, और कयामत तक कहा जाएगा कि अल्लाह के रसूल है, और कब्र में जाओगे तो वहां भी कहना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल है, महशर में जाओगे तो वहां भी कहोगे कि अल्लाह के रसूल है, और जन्नत में पहुंचोगे तो वहां भी कहोगे अल्लाह के रसूल है। अल्लाह जाने ये कब से है, कब तक है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और अगर आपसे हैं हजम नहीं होता, अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं तुमको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी जायदाद मेरे बच्चों में नहीं बढ़ेगी। रसूल की जायदाद कहाँ बढ़ी? जब हैं तो बढ़े कैसे? अब भी नहीं समझोगे? जब तक मैं हूँ मेरी बीवी निकाह नहीं कर सकती। आराम है। मैं जिंदा हूँ, शौहर मौजूद है, उसकी बीवी दूसरा निकाह कर सकती है? अल्लाह के मुताहरात में कहाँ निकाह किया? जब हैं तो निकाह कैसे हो? अब भी नहीं समझोगे? इसका मतलब वो तो हैं लेकिन तू मुसलमान नहीं है। वो तो हैं। बड़ी बात है। वाह 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 वाह। और कहाँ है? बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अबे यही अव्वल है, यही आखिर है, यही बातिन है, यही जाहिर है। कौन तो नबियों मैं तो नबी था जब आदम। कम्प्लीटेड आप हो गई लिट्टी पानी between water and flour. At that moment I was prophet. I was complete prophet and he was under progress. In progress. Construction in progress. तामीर और तखलीक आदम सलाम चल रही है, मिट्टी पानी के बीच में है, रूह और जिस्म के दरमियान है। उस वक्त नबी कौन? नबी कौन? तुम तो नबी I was prophet before Adam. तो फर्स्ट प्रॉफिट कौन? अरे ना कहने लगे हाशमी दिया, आप मोदी आजम के सबसे छोटे बेटे हैं, तो आप अव्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अव्वल तो सैयद मोहम्मद अशरफ है, उसके बाद सैयद हसन मुसन्ना है, उसके बाद सैयद मोहम्मद मदनी है, उसके बाद सैयद मोहम्मद आशमी है। तो मोहम्मद अशरफ आखिरी हो सकते हैं? पहला बेटा आखिरी हो सकता है? आखिरी बेटा पहला हो सकता है? तब इधर कैसे हो गया? पहला नबी आखिरी नबी कैसे? जब आखिरी नबी है तो पहला कैसे? साइंस के खिलाफ। अरे मैंने कहा तूने साइंस ही नहीं समझा होगा बाबा। साइंस में जोलॉजी भी है, बॉटनी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, किसी हद तक मैथमेटिक्स भी है, स्टैटिक्स भी है। अरे नेचुरल होना चाहिए। नहीं, इज अननेचुरल। फर्स्ट कांट बी लास्ट।
and last. Impossible to be first. आखिर अबली नेचर के खिलाफ। यार इंडिया पाकिस्तान में बांग्लादेश में रह के ऐसा मत हो। इधर हम डेली देखता है कि अव्वली आती है वो काम पहले कहा साहब इंग्लैंड से एक आदमी 10 साल के बाद आया, बड़ा तरसा हुआ था। वाह वाह वाह। उधर तरसता है, आके बरसता है। और जब देखा चौसा, अरे तो चौसा आम में उतना रस नहीं था जितनी उसकी तलब की वजह से मुंह में पानी था। पर हवा सुना उसने, ये भाई प्लीज, बहुत दिन हो गया पाकिस्तानी चौसा खा लीजिए। उसको खोया, मुंह खोला, ऊपर का 2-3 बूंद बाहर निकाला, दबाया, घुलाया, मुंह लगाया, चूसा, चौसा, चूसा, दबा दबा करता। जब सारा रस बाहर आ गया तो आखिर में गुठली निकली। अब क्या कहते हो गुठली को? गुठली हड़ी निकली। तो उसको तब बढ़िया था, इंग्लैंड जाए हुए आदमी का दिल लग गया उसमें। का इसको दरवाजे पे लगा, गड्ढा खोदा, अंदर उस कड़ी को, उस गुठली को अंदर दबा दिया, पानी डाला, खाद डाला, सींचा, देखभाल की। 4 हफ्ते से ज्यादा रहना मुश्किल है, गर्मी है। माँ बाप बुढ़े अगर रहना चाहते हैं तो बच्चे छटकते। 1 महीने के बाद बरतानिया चले गए। फिर 10 साल के बाद तो वो छोटा सा पौधा 10 वर्ष के बाद इत्तेफाक से फिर मौसम आम का, वही मई में आ गए, अप्रैल मई, देखा कि लगा हुआ है। फिर बहुत खुशी हो, 10 साल के बाद आना मुबारक हो गया। एक पका हुआ आम तोड़ा, धोया, दबाया, घुलाया, मुंह लगाया, चूसा, बहुत मजे का रस निकला। दबाते दबाते जब सारा जूस लिया, चूस तो गुठली से निकल, तो वो चक्कर में पड़ गया। अरे मैंने किसको जमीन में डाला था, तू आखिर में कैसे? तू तो अव्वल है। 10 साल पहले जमीन में तुझे अव्वल मैंने डाला, पूरा झाड़ बन गया, पूरा पेड़, पूरा दरख्त, फिर उसके बाद शाखें, फिर उसके बाद पत्तियां, फिर पत्तियों के बाद फूल, उस पे बौर। आपकी जमात नहीं छूटेगी क्योंकि आप पहले सुन्नत और जमात में, पैदा इसी जमात में। न सुन्नत छोड़ो न जमात छोड़ो, सुन्नत छूट गई तो जमाती बन के रह जाओगे, और सुन्नत रही तो पहले सुन्नत और जमात। तो अव्वल एक बीज है, एक गुठली है, तना, शाखें, पत्तियां, फूल, फिर फल, फल का आखिर
जैसे ही आम में गुठली हो गई, अब पेड़ के आगे उसके बाद कुछ नहीं। डाला मारा तो शाख बनेगी, शाखें बनी तो पत्ती बनेगी, पत्ती बनी तो फूल बनेंगे, फूल बना तो फल बनेंगे। फल में गुठली आ जाए तो आगे कुछ नहीं बनेगा। आगम आएंगे तो आगे बात चलेगी, शीश आएंगे तो बात बढ़ेगी, यूं आएंगे तो शाखें बढ़ेंगी। हम भी आते रहे, शाखें बनती रही। 1,24,000 कमोबेश शाखों में पत्तियां निकलती रही, लेकिन जब फल आया और फल में आखिरी आया तो ये फरमाया ला नबी आबादी बड़ा रसूल अल्लाह है वो खातम नबी। वही अव्वल। हमें बीज को देखना, जमीन में तूने गाड़ दिया, छुप गया कि नहीं, बाकी हुआ कि नहीं। अब जब फल में से निकल पड़ा जाहिर हुआ कि नहीं। गड्ढे में है तो बातिन, फल से निकल पड़ा तो जाहिर। जमीन में अव्वल वही, बोया गया वही, और आखिर में पाया गया वही। वही अव्वल, वही आखिर, वही बातिन, वही जाहिर। अरे ज़राअत भी तो कुदरत है, और मेरे नबी का अव्वल आखिर होना भी हमारे कुदरत है। इसीलिए रब ने ऐलान किया लक़द मन अल्लाह अलल मोमिनीन, अलल मोमिनीन। मिलाद मुस्तफा एहसान अजीम है मगर मोमिनों पर, मगर मोमिनों पर। इसीलिए घर का रोशन हुआ मोमिनों का, दिल रोशन हुआ मोमिनों का, जिंदगी रोशन हुई मोमिनों की। और जो मोमिन ही नहीं है वो काय को खुश हो। एक बात हमें बताओ, रसूल पैदा हुए बहुतों को नहीं मालूम था कि ये नबी हैं, ये रसूल है, नहीं मालूम था। इब्लीस को मालूम था, खुशी मुझे मालूम। और जिस दिन रसूल की मीलाद हुई है उस दिन वो बाल चला था, हाय हाय किया जरा बेकार, हाय हाय आ गया मेरा पिला गिराने वाला। तो रसूल की मीलाद से सबसे ज्यादा तकलीफ इब्लीस को हुई। अब जिसको तकलीफ होगी हम पहचान जाएंगे कि ताल्लुकात किससे है, तो आपको जावा ना।